हेलो फ्रेंड्स, अगर सेशन की बात की जाए तो जैसे ही मैंने सर को अप्रोच किया और कहा कि सर मैं आपके साथ एक रिकॉर्डिंग रखना चाह रही हूँ, तो सर ने कहा कि मैं आपको इनकार ही नहीं कर सकता, आप तो मोस्ट फेवरेट हैं। तो यकीन माने मेरे दिल ने लुढ़ियां डाली हैं। बट अगर हम तालीमी काबिलियत की बात करें तो डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब ने इंटरनेशनल रिलेशंस में पीएचडी का रखा है। आप एरिया स्टडी सेंटर अफ्रीका, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका और कायद आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। खित्ते की तारीखी तनाजुर को सामने रखते हुए आपकी रिसर्च भी नेशनल नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के गिर्द घूमती है, जैसे पाक अमेरिका ताल्लुकात, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी वगैरह वगैरह। इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट मीडिया, नेशनल हो या इंटरनेशनल लेवल, आप हर जगह पर पाकिस्तानी मौकफ का भरपूर दिफा करते हुए नजर आते हैं, जिसको नाजरीन की तरफ से बहुत सराहा जाता है। आपने मुल्क के अहम मसाइल पर नेशनल टीवी पर अनगिनत करंट अफेयर्स के प्रोग्राम और मैराथन की मेजबानी की है। इसके अलावा हम आपको पीटीवी न्यूज, एटीवी, पीटीवी न्यूज वर्ल्ड, सच टीवी, न्यूज वन, रोज टीवी और बोल टीवी पर अक्सर और बेशतर करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में इजहार ख्याल करते हुए देखते हैं। बहुत शुक्रिया सर जी, आपकी आमद का, आपने कीमती वक्त दिया। बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का, और आपने मुझे इस काबिल समझा कि इस प्रोग्राम में मैं शामिल हो जाऊं। जी सर, हम सी पैक के बारे में डिस्कस करेंगे। आपके ख्याल में सराइकी बेल्ट में पाकिस्तान के जो है वो तरक्की पजीर इलाकों में आता है, तो इस तनाजुर में सी पैक की अहमियत क्या होगी? हाँ, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, पहले तो हमें सी पैक को समझना चाहिए। मेरी आवाज क्लियर है आपके जी पास? जी बिल्कुल, जी जी। हाँ, सी पैक को पहले तो हमें समझना चाहिए। बेसिकली ये तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि डिफरेंट रीजन्स को आपस में कनेक्ट करेगी, और ये विन विन सिचुएशन है सारे ममालिक के लिए और सारे रीजन्स के लिए। क्योंकि हमारा रीजन का जो इशू है वो इस वक्त इकोनॉमिक इशू है, स्पेशली पाकिस्तान का, और बिल्कुल पूरे साउथ एशिया का, जिसमें पावर्टी का इशू है। और एक बड़ी तादाद जो है बिलो पावर्टी लाइन रहती है। तो सीपैक जो है, इसकी एक माशी अहमियत तो ये है कि इससे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसके अंदर बूस्ट आएगा, और जब इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर बूस्ट आता है तो फिर एम्प्लॉयमेंट मिलती है, आपके यहाँ इंडस्ट्री लगती है, आपके यहाँ रोड नेटवर्क्स वगैरह ये आपके बढ़ते हैं। दूसरा, इसकी स्ट्रेटेजिक एक अहमियत है, और स्ट्रेटेजिक अहमियत को दो तरह से मैं बयान करूँ। एक, इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत तो चाइना के हवाले से है और एक पाकिस्तान के हवाले से है। चाइना के हवाले से तो ये है कि अगर वो पानी के रास्ते से जो अपना 80% तेल जो मिडल ईस्ट से उठाता है, जो उसकी एनर्जी की जरूरियात हैं, तो उसमें तकरीबन 16,000 नॉटिकल माइल्स का सफर उसे तय करना पड़ता है, और इसमें कमोबेश 3 महीने लगते हैं। तो रोड के जरिए से जो नेटवर्क बिछाया जा रहा है, जिसके जरिए से वो अपनी जरूरियात को पूरा करेगा, तो उसमें मैक्सिमम 1 हफ्ता लगेगा, और ऑलमोस्ट कोई ये बनता है 5,000 रोड किलोमीटर। तो चूंकि जो दुनिया की ताकतें हैं, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, जिसने अभी बायकॉट किया हुआ है विंटर ओलंपिक्स का, ये इन्होंने एक स्प्रिंग ऑफ अलायंस बनाया हुआ है, जिसको हम क्वाड के नाम से देखते हैं। और इस क्वाड के अंदर वो चाहते ये हैं कि किसी तरीके से चाइनीज की जो बहरी नकलो हमल है उसको चैलेंज कर सकें स्टेट ऑफ मलाका पे, और इससे बचने के लिए जो है ये सी पैक को बनाया गया है। अब पाकिस्तान की इसमें अहमियत ये है, चूंकि खत्ते में हमेशा हमें जो खतरा महसूस हुआ वो भारत से हुआ, और चूंकि 65 की जंग का तजर्बा था, फिर 71 की जंग का हमें तजर्बा था, जिसमें अमेरिका ने हमें वेपन देना बंद कर दिया था, और फिर 2000 से लेकर जब जूनियर बुश पावर में आए, तो उस वक्त से लेकर ये कोशिश थी कि किसी तरीके से इंडिया को स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाया जाए और चाइना को कंटेन किया जाए। ये अलबत्ता चाइना को कंटेनमेंट उस तरह से नहीं हो सकती जो सोवियत यूनियन की कंटेनमेंट थी,
اور اس کی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ دونوں کی اکانومیز انٹرڈیپینڈنٹ اکانومیز ہیں۔ بہرحال چونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے پھر 9/11 ہو گیا اور امریکہ کی جو توجہ تھی وہ افغانستان میں ہو گئی اور پاکستان فرنٹ لائن اسٹیٹ کے طور پر اس نے اپنا رول پلے کیا۔ لیکن جیسے ہی وہ افغانستان سے ان کا انخلا ہوتا ہے اور انہوں نے فیصلہ کیا پریزیڈنٹ اوباما کے دور میں اور عملی جامہ ان کو کسی حد تک پہنایا ٹرمپ کے دور میں اور جو بائیڈن کے دور میں بالکل انخلا ہو گیا۔ ٹرمپ کے وقت ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے وقت ہی یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ جو فوکس ہے امریکن پالیٹکس کی وہ شفٹ ہوگی مڈل ایسٹ سے فار ایسٹ ایشیا کی طرف، چائنا کی طرف۔ تو اس میں انہوں نے انڈو پیسیفک اسٹریٹجی کا نام دیا، جس میں دنیا کی سب سے بڑی واٹر باڈی جو ہے پیسیفک اوشین اور تیسری بڑی جو واٹر باڈی ہے انڈین اوشین، ان دونوں کو ملا کر ایک ریجن ڈکلیئر کیا اور اس میں اپنے ساتھیوں کو انہوں نے ساتھ ملایا، جس میں آسٹریلیا ہے، جاپان ہے، ساؤتھ کوریا ہے، انڈیا ہے۔ اب اس اسٹریٹجی میں انڈیا کی جو ہے سینٹرل پوزیشن ہے، تو اس سے ہوا یہ کہ انڈیا کو سینٹرل پوزیشن ملنے کی وجہ سے اس کو ماڈرن ویپنز بھی ملنا شروع ہو گئے۔ F-35 کی آفر تھی، رافیل آپ کے سامنے ہے، S-400 میزائل سسٹم انہوں نے رشیا سے لیا۔ اس کے علاوہ بلو نیوی کو وہ بلڈ اپ کر رہے ہیں، جو ان کا ایئرکرافٹ کیریئر ہے وہ تیسرے مراحل میں ہے ٹیسٹنگ کے۔ اس کے علاوہ ان کا ٹینک بٹالین ہو گیا یا دوسرے جو ہتھیار ہیں اس میں اس کی ماڈرنائزیشن اینڈ ٹریننگ اینڈ جوائنٹ ایکسرسائزز۔ اس سے ہوا یہ کہ خطرہ پیدا ہوا عدم توازن کا خطے کے اندر، اور ہمیں بھارت کے برتاؤ کا علم ہے اچھی طرح سے کہ بھارت جو ہے ان ون وے اور دی ادر کوشش یہ کرتا ہے کہ پاکستان کو سبڈیو کرے، جس طرح اس نے خطے کے دوسرے ممالک کو کیا ہوا ہے۔ اس میں سری لنکا کے ساتھ جو انہوں نے جافنا کے اندر کیا، بنگلہ دیش کا پانی کا ایشو ہے اس کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں، نیپال، بھوٹان، مالدیوز کا تو آپ ذکر ہی نہ کریں، جو جن کی خارجہ پالیسی بنانے کی خود کوشش کرتے ہیں اور دوسرے معاملات کے اندر یہاں تک کہ حکومتیں چینج کرنے کی بھی خواہش ہے۔ تو خطے میں ایک پاکستان ہی ہے جس نے اپنی آزادی اور خود مختاری کو بھارت کے ہاتھوں کبھی نہیں بیچا۔ تو اس حوالے سے اس خطرے کو ٹیکل کرنے کے لیے پاکستان کا جو یہ سی پیک ہے اور چائنا کے ساتھ جو کلوزنس ہے، اس سے اس کی اہمیت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اس کی اسٹریٹجک ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ اس کا تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے، جس کا اظہار خود بھی اپوزیشن کے لیڈر بھارت میں کانگریس پارٹی کے جو لیڈر ہیں انہوں نے یہ راہل گاندھی نے اس بات کا اظہار کیا کہ چونکہ بھارت کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ چائنا اور پاکستان آپس میں قریب نہ آئیں، اور اس وقت مدتوا یا ہندوتوا کی جو پالیسی ہے، مدتوا ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں ڈاکٹر رسول صاحب، انہوں نے ہندوتوا کی لیٹسٹ فارم مدتوا بتائی ہے، جس کے ذریعے سے چائنا اور پاکستان کلوز آ گئے۔ تو چائنا پاکستان کا کلوز آنا خود خطے کے اندر جو بیلنس آف پاور ہے اس کو مینٹین کرنے میں کافی حد تک مددگار ثابت ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں آپ کے سوال کی طرف۔ سی پیک سے جو پاکستان کی جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے اس کو بوسٹ ملے گا، اور اسپیشلی اس وقت جب آپ کی روپے کی قدر گر رہی ہے، جب آپ کے ہاں افراط زر وہ بڑھ رہا ہے، جب آپ کے پاس جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ غالباً $16 بلین کے اوپر کھڑے ہوئے، آپ کے پاس ان امپلائمنٹ ہو رہی ہے، تو سی پیک جو اگلے فیز کے اندر جب داخل ہوگا اور اس کے اندر جو انڈسٹریل زون ہے یا انڈسٹری ری لوکیٹ ہوگی چائنا کی، تو اس سے آپ سمجھ سکتی ہیں کہ صدرن پنجاب خصوصی طور پر اور عمومی طور پر پورے پاکستان کے اندر ایک انڈسٹری کو بوسٹ ملے گا، اس سے امپلائمنٹ آئے گی، اور اس سے پھر آپ ایک اکنامک ایکٹیویٹی کو جنریٹ ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ تو اس کا ایک پازیٹیو ایفیکٹ آئے گا، اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جائے گا، اور جو اس وقت جو ہمارے مشکلات ہیں، معاشی مشکلات ہیں، اس کو قابو پانے میں ہمیں مدد ملے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت کے جو 3 بڑے سگنیفیکنٹ جو پروگرامز ہیں، جس میں آپ نوجوانوں کا کامیاب نوجوان کا پروگرام ہے، یا فیملی کے حوالے سے پروگرام ہے، یا ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے جو پروگرام ہے، تاکہ اس پاورٹی کو کسی حد تک ہم ٹیکل کریں، جس طرح پیپلز پارٹی کے دور کے اندر
بے نظیر انکم پروگرام تھا، بیسپ کا جو کارڈ دیا جا رہا تھا، اس سے بھی پاورٹی کو کسی حد تک ٹیکل کرنے کی کوشش تھی. تو وہ جو کاوشیں ہیں وہ اس طرح سے وہ بھی کامیاب ہوتی ہوئی ہمیں نظر آئیں گی. لیکن اس کا انحصار جو ہے، تھوڑا جواب تو لمبا ہو رہا ہے چونکہ یہ کنیکٹڈ ہے، آخری بات صرف کروں گا تاکہ آپ اگلے سوال کر سکیں. اس کا انحصار جو ہے وہ ہماری مینجمنٹ کے اوپر ہے. مینجمنٹ سے میں اس لیے اہمیت دیتا ہوں کہ جو پالیسی آپ کے ہاں بنتی ہے وہ تو بڑی زبردست بنتی ہے. اس کے اندر مجھے دو تھوڑی سی کمزوریاں نظر آتی ہیں. ایک نیریٹو میکنگ کی کہ جس انداز سے اس کو پروپیگیٹ کرنا چاہیے وہ ہم اس طرح سے پروپیگیٹ اسے نہیں کر پاتے. جس طرح افغانستان کی ڈیولپمنٹ میں ہم نے بڑے اہم کردار ادا کیا، ہم نے اسکولس بنائے، وہاں پہ ہاسپٹلس بنائے، روڈ نیٹ ورکس بنائے، لیکن ہم نے اس کا کبھی اظہار پروپیگیٹ نہیں کیا جس طرح انڈیا کرتا رہتا ہے. دوسرا جو ہے ہمارے ہاں جو امپلیمنٹیشن کا جب بات آتی ہے، جہاں پہ آپ کی منسٹریز اینڈ بیوروکریسیز انوالو ہوتی ہیں، وہ اس کو کس طرح سے ایفیشنٹلی اس کو امپلیمنٹ کر پاتی ہیں. ون ونڈو آپریشن اگر ہو جاتا ہے، ریڈ ٹیپزم اگر ختم ہو جاتی ہے اور پرمپٹ ڈیسیشنز اینڈ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، تو پھر آپ اس خطے کو اور بالخصوص پاکستان کو ترقی ہوتے ہوئے پائیں گے انشاءاللہ. جی سر، سی پیک نیشنل اور انٹرنیشنل پولیٹکس کو کیسے اثر انداز کر رہی ہے؟ کیونکہ دیکھیں ہم ایک جو اسلامک کنٹری ہیں، تو آپ یہ نہیں دیکھتے کہ لوگوں میں جو دوسرے ممالک میں جیلسی کا فیکٹر پیدا ہو رہا ہے پاکستان کو لے کے، چائنا کو لے کے؟ ہاں بالکل آپ نے صحیح فرمایا، اس کا بڑا سیریس امپیکٹ ہے. اور چونکہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں کینتھ پورٹ کا جو ازمپشن ہے جسے ہم اسٹرکچرل امپیریلزم کہتے ہیں، وہ یہ کہ سسٹم جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے اسمالر نیشنز کے بیہیویئر کو. اور وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ سارے چھوٹے ممالک کی ایک طرح کی فارن پالیسی کیوں ہوا کرتی ہے؟ اٹ از بیکاز آف دا سسٹم. جان رگی اس پہ کرٹیسائز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نہیں، بعض کا جو یونٹ سسٹم ہے، یونٹ جو ہیں ان کے اندر جو تبدیلیاں وقوع پذیر ہوتی ہیں اس کا اثر ہوتا ہے سسٹم کے اوپر. اور اسی حوالے سے جو ریورسڈ انفلوئنس کا کانسیپٹ آیا بالخصوص پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے اندر، وہ بھی اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ پاکستان ایز اے مڈل رینج پاور جو ہے، اس کا جو بیہیویئر اینڈ پالیسیز ہیں وہ اس وقت سسٹم کو اور ورلڈ پالیٹکس کو افیکٹ کرتے ہوئے نظر آ رہی. کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے چونکہ جو جان میر شائمر کا جو آرگیومنٹ ہے اگر آپ اسے دیکھیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ اس جو چائنا کی اکانومی اگر 19 ٹریلین ڈالرز پر چلی جاتی ہے، اس وقت چائنا کی اکانومی لگ بھگ 16.40 یا 17.60 ٹریلین ڈالرز پر ہے. اور ونس اگر یہ 19 ٹریلین ڈالرز پر چلی جاتی ہے تو چائنا اس خطے کو اپنا ایریا آف انفلوئنس بنائے گا، کیونکہ اکانومی کے بوسٹ ہونے سے ملٹری ماڈرنائزیشن بھی چائنا کے اندر جاری ہے. اور ابھی کچھ ہی دن پہلے ایک ٹیلی ویژن کے پروگرام پہ ہمارے جو فائنانس کے ایڈوائزر ہیں پنجاب چیف منسٹر کے سلمان شاہ صاحب، انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ کٹنگ ایج ٹیکنالوجی میں چائنا امریکہ سے کافی آگے چلا گیا ہے. تو اس حوالے سے امریکنز کو یہ ہے کہ کس طرح سے چائنا کی اس بڑھتی ہوئی اور معجزانہ جو ترقی ہے جو ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہی، جس تیزی سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اس کو کس طرح سے روکا جائے. تو اس میں پاکستان جو ہے اس کا پیوٹل کردار ہے. پاکستان اپنی جیو اسٹریٹجک لوکیشن کے حوالے سے جو چائنا کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، تائیوان کے ایشو سے لے کر ہم نے جو ڈیموکریسی کا بائیک آؤٹ کیا، اور پھر اب اس وقت جب وہ بائیک آؤٹ کر رہے ہیں یوگور کے مسلمز کے اوپر، تب بھی ہم ایک بھاری بھرکم ڈیلیگیشن کے ساتھ، بہت اہم منسٹریز کے ساتھ، جس میں فائنانس منسٹری سے لے کر ٹریڈ منسٹری سے لے کر آپ کی انفارمیشن ٹیکنالوجی، آپ کی میڈیا، آپ کی سیکیورٹی کے ایڈوائزر موید یوسف صاحب اور سی پیک کے جو ایڈوائزر ہیں، وہ پوری ایک منسٹری کے ساتھ ایک بھاری بھرکم ڈیلیگیشن کے ساتھ جو ہے آپ نے چائنا کا وزٹ کیا، ایک سولیڈیرٹی کو شو کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ ہم اسپورٹس کو بالاتر سمجھتے ہیں سیاست سے، لیکن اس کی ایک بڑی پولیٹیکل سگنیفیکنس ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ فرکشن پیدا کر سکتی ہے، اور ویسٹ کے اندر ریگارڈنگ پاکستان ایک قسم کی
آپ سمجھیں کہ ان کی ایک فیلنگ جو ہے اگینسٹ پاکستان کو ہو سکتی ہیں، اور اس کا اظہار وہ وقتاً فوقتاً آپ کو نظر آتا ہے. اس کا ایک اظہار وہ بھارت کے ساتھ مل کر جو افغانستان کے راستے سے جو دہشت گردی پنجگور کے اندر ریسنٹلی آپ کا جو واقعہ ہوا، وہ ٹارگیٹ ہی اسی چیز کو کیا جا رہا ہے کہ سی پیک کو کسی طرح سے ناکام بنایا جا رہا ہے، اور اس کے ذریعے سے ایک میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک تیر سے 3 شکار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کا اظہار لیفٹیننٹ جنرل خالد لودھی صاحب نے بھی کیا کہ اس کے 3 شکار ہیں. ایک شکار کے جو ہمارے ایران کے ساتھ آلریڈی تھوڑی پرابلمٹک جو تعلقات ہیں اس کو مزید خراب کیا جا سکے، اس کے ساتھ طالبان کی جو رجیم ہے افغانستان میں اس کو ہم بڑھاوا دے سکیں، اس کو خراب کر سکیں، اور چائنیز انویسٹرز کو میسج دے سکیں کہ وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ نہ کریں، چونکہ وہ اس وقت انٹرسٹ لے رہے ہیں اسپیشلی پاکستان کے 20 سیکٹرز کے اندر، اور 6 سیکٹر تو بڑے نمایاں ہیں، ایگریکلچر سے لے کر فارماسوٹیکل تک اور فوڈ ویئر آپ کی ہو جاتی ہے. تو میرا خیال ہے اس حوالے سے وہ آپ کو نظر آتے ہیں. پھر آپ کو فیٹ اف کے اندر جس طرح سے وہ ایک آپ کو آپ کے گرد جو گہرا ہے اس کو تنگ کرتے ہوئے جو نظر آ رہے ہیں لسٹ میں رکھ کر، تو یہ ساری باتیں اس بات کا اشارہ دے رہی ہیں کہ ویسٹ جو ہے اس وہ ریئیکشن اپنا دکھا رہا ہے انسٹیٹیوشنل اسٹرکچرز کے ذریعے، جس کو ہم نیو امپیریلزم کہتے ہیں. پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے پاکستان کو ایک تو یہ باور کرانا چاہیے یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ کو کہ آپ بھی ہمارے لیے اہمیت کے حامل ہیں. اس وقت تک چونکہ 60% جو ایم این سیز ہیں وہ یو ایس بیسڈ ہیں، اور امریکہ اس وقت ٹیکنالوجی اینڈ وار مشینری کے اندر بھی بڑا امپورٹنٹ ملک ہے، ڈومیننٹ کنٹری ہے. اس کے علاوہ جو سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے وہ بھی پاکستان کا اس وقت امریکہ ہے، تو امریکہ بھی امپورٹنٹ ہے. لیکن 2006 میں نے جب یہ سوال کیا امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے واشنگٹن ڈی سی کے اندر کہ آپ یورینیم جو ہے وہ بیچ رہے ہیں بھارت کو اور بھارت کی قربت حاصل کر رہے ہیں، تو وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے مجھے جواب یہ دیا تھا کہ چونکہ پاکستان کو بھارت کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں اسے الگ رکھ کے سوچنا چاہیے، اور آپ کو یہ خوشی ہونی چاہیے کہ ہماری بھارت کے اوپر لیوریج ہوگا اور ہم آپ کے درمیان میں صلح بھی کروا سکیں گے، اور اسے زیرو سم گیم نہ سمجھیں. آپ کے ساتھ تعلقات الگ اہمیت کے حامل ہیں اور بھارت کے ساتھ الگ ہیں. تو ہمیں بھی یہ ویسٹ کو باور کرانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے تعلقات چائنا کے ساتھ جو ہیں وہ زیرو سم گیم کا ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہم آپ کی دشمنی پہ اتر آئیں گے. ہم نے بڑا کلیئرلی بتایا کہ ہماری بیلنس پالیسی ہے، اور یہ خود میں کہتا ہوں کہ خود امریکہ اور ویسٹ کے مفاد میں جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ 70 کی دہائی میں بھی ہم نے چائنا اور امریکہ کے جو تعلقات تھے اس کے اندر ایک برج کا رول پلے کیا، اور پھر ڈینیل مارکی اپنی کتاب نو ایگزٹ فرام پاکستان کے اندر، حالانکہ وہ نیگیٹو انداز سے لکھی ہوئی ہے، لیکن وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کی اہمیت اس حوالے سے ہے کہ پاکستان کے بڑے گہرے مراسم ہیں چائنا کے ساتھ. لیکن اب اس میں جو نیریٹو میکنگ ہے، اس کی جو ڈسیمینیشن ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور میرا خیال ہے انڈیا جو ہے، بھارت جو ہے، مدتوا کی پالیسی کی جو مخالفت ہے خود بھارت کے اندر، جو سین وائسز ہیں، اس پہ خطے کے سارے ممالک کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے، انکلوڈنگ ریجنل پاورز جس میں رشیا بھی ہے، چائنا بھی ہے. جی جی ان کو بالکل. باور کرانے کی ضرورت ہے کہ جو سی پیک ہے اس کے اندر انڈیا نیچرل پارٹنر ہے، اور وہ جو ہے اس سے اس کو بھی ترقی حاصل ہوگی اور خطے کو بھی ترقی حاصل ہوگی. جی 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 سر، خطے کی عوام میں اگر ہم دیکھیں ادھر سرائکی بیلٹ میں، چاہے وہ جنوبی پنجاب ہو یا بلوچستان سائڈ ہو، وہاں سے سی پیک کا گزر ہوگا، تو مطلب یہاں پہ لوگوں میں ایک ناانصافی اور غربت کا ایک اظہار کرتے ہیں، اکثر ان میں ایک فیلنگ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب سی پیک گزرے گی تو ان میں یہ جو فیلنگ ہے ناانصافی کی اور غربت کی، وہ ختم ہوگی یا وہ بڑھے گی؟ اب اس میں دیکھیں جو 5th جنریشن وارفیئر ہے نا، وہ تو ٹارگیٹ ہی ان کو کر رہے ہیں، ان کی محرومیوں میں اضافہ کر رہے ہیں. بلکہ اب اسے آپ کریں کہ اجیت دوول نے یہ بڑا اس کو ڈکلیئر کیا، بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ ہم نے $400 ملین رکھے ہوئے ہیں تاکہ ہم انسٹیگیٹ کر سکیں انسرجنسی بلوچستان کے اندر اور گلگت بلتستان کے اندر. تو ان کا ٹارگیٹ تو یہی ہے. لیکن اس کے اندر جو مجھے جو
سمجھ آتی ہے وہ تو یہی ہے کہ اس سے غربت بڑھے گی نہیں, اس سے غربت کو کنٹرول کرنے میں ہمیں یہ معاون ثابت ہوگا اگر ہم اپنی پالیسیز کو اس انداز سے فریم کریں کہ جس کے اندر ان خطوں کو اس سے فائدہ حاصل ہو سکے, اور اس کے اندر جو ہمیں سوشو اکنامک ریفارمز ہیں اس کی انتہائی زیادہ ضرورت ہے تاکہ یوٹیلیٹی ہو سکے پاکستان کی سوسائٹی کی اور اکانومی کی, سی پیک کے حوالے سے, یا خود جو یو ایس ہے یا کینیڈا ہے وہ کسی حد تک انٹرسٹ لیتے ہیں اس حوالے سے بھی. میرا اپنا ذاتی خیال یہ بھی ہے ساتھ ساتھ کہ اگر مثال کے طور پہ گریونسز ہیں بلوچستان کے اندر, تو ایک اس کا طریقہ تو یہ ہے کہ جو کہ بھارتی یا دوسرے ممالک کے جو ایلیمنٹس ہیں جو وہاں پہ دہشت گردی کر رہے ہیں, جو امن کی زبان کو نہیں سمجھتے, جو کانسٹیٹیوشن کو ریکگنائز نہیں کرتے, ان کے ساتھ تو آپ سختی کے ساتھ پیش آئیں اور اس کے لیے آپ اپنی جو عسکری قوت ہے اس کا استعمال کریں, کیونکہ ریاست سے کوئی لڑ نہیں سکتا. اس میں ہمیں کافی کامیابی بھی نظر آئی ہے. جی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو باقی گریونسز ہیں اس کو سیاسی طریقے سے تھرو پولیٹیکل پارٹیز, میرا خیال ہے سیاسی جو پارٹیاں ہیں جس انداز سے وہ بہتر انداز سے اس کو ٹیکل کر سکتی ہیں وہ کوئی اور اس طرح سے ٹیکل نہیں کر سکتا, اور اس کی مثال ہمیں ماضی کی پولیٹیکل ریجیمز کے اندر نظر آیا. اور کرنٹ جو ہماری پی ٹی آئی کی ریجیم ہے انہیں بھی چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں, بات چیت کریں, ان کی گریونسز کو ٹیکل کریں, اور سیاسی طریقہ ہی آسان اور بہتر اور فیزیبل طریقہ ہے. جی بالکل, کیونکہ جو علاقائی جماعتیں ہوتی ہیں جو بالکل لوکل لیول پہ ہوتی ہیں انہیں کے ہاتھ میں ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں عوام کی نبض ہوتی ہے. سر نیکسٹ چلتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا, پاکستان, چائنا اور خطے کے باقی ممالک جو ہیں وہ سی پی کی وجہ سے اثر انداز ہو رہے ہیں, کیا پولیٹیکل بیلنس آئے گا؟ وہ تو میں نے پہلے ہی بتا دیا, ایسے بیلنس تو ایک مینٹین کرنے میں ہمیں معاون ثابت ہو رہا ہے, اور خود رشیا بھی بی آر آئی کے اندر بڑا انٹرسٹڈ ہے. اگر وہ آ جاتا ہے گوادر تک, ہاٹ گرم پانیوں تک, تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ جو انڈیا کی بڑھتی ہوئی قوت ہے انڈین اوشن کے اندر اس کو ہم کنٹین کریں گے. ایک تو ہم کاوشیں کر رہے ہیں نا چائنا کی مدد سے, جس میں ہم نے جو 4 جنگی بحری جہاز فریگیٹ پورے لیے ہوئے ہیں, سی کنگ ہیلی کاپٹرس لیے ہوئے ہیں. ایک تو ہماری یہ کوشش ہے. دوسرا رشیا سے بھی ہماری میرے خیال میں ڈیفنس ڈیل اور پولیٹیکل جو ریلیشن شپ ہے وہ بڑھ رہا ہے. البتہ بھارت کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, بھارت, میرا ایک اور بھی آرگومنٹ ہے اور وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ کیا جو امریکن انڈو پیسیفک اسٹریٹجی ہے وہ سکسیسفل ہوتی بھی نظر آ رہی ہے. تو مجھے وہ سکسیسفل ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی. اس کی جلدی سے میں آپ کو ریزن بتاؤں. ایک تو جو اس کے ممبر ممالک ہیں ان کی ڈیفینیشن ہی انڈو پیسیفک کی کچھ اور ہے, اس میں آسیان کو وہ سینٹرل پوزیشن دیتے ہیں, بھارت کو نہیں دیتے. ان کا پرپز اکنامک ایکٹیویٹی کو آزادانہ طریقے سے بوسٹ دینے کا ہے, ان کو چائنا کو کنٹین کرنے کا نہیں ہے جو امریکہ کا ہے. دوسرا یہ کہ جو بھارت ہے اس کی اگر آپ ٹریڈ دیکھیں کس کے ساتھ, چائنا کے ساتھ, تو وہ $125 بلین کی ہے. آپ کی تو میرے خیال میں 10 سے 12 بلین ڈالرز کی ہے. تو $125 بلین کی ہے, جس میں آٹو موبائل انڈسٹری ہے, یا جو آپ کے موبائل فونز ہیں, یا اس کے علاوہ جو مڈل اینڈ لو رینج انڈسٹری ہے وہ انڈیا کی ڈیپینڈ کر رہی ہے کس کے اوپر, چائنیز کے اوپر. اور یہی وجہ ہے کہ لداخ کے اندر انڈین بزنس مین کا بڑا پریشر تھا مودی رجیم کے اوپر کہ بھائی آپ ذرا ہاتھ ہولا رکھیں, جنگ کی باتیں نہ کریں. تو لہٰذا آپ سمجھ سکتی ہیں کہ انڈیا اس طرح سے جنگ میں جائے گا نہیں, اور ایک نیچرل پارٹنر ہے سی پیک کا, وہ صرف پاکستان کی بغض میں جو ہے اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے. دوسرا انڈین کی جو اگر آرمی کی آپ دیکھیں کہ وہ کہاں پہ کھڑی ہے, تو انڈیا کی آرمی تقریباً 3 کور انہوں نے کشمیر کے اندر لگائی ہوئی ہے, 1 کور انہوں نے بنگلہ دیش کی سائڈ پہ رکھا ہوا ہے, اور 7 یا 9 کور جو ہے وہ پاکستان کے بارڈر پہ, تو چائنا کے بارڈر پہ تو ہے نہیں. تو لہٰذا انڈیا جو ہے اسے بھی سمجھ آتی ہے, اور ویسٹ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا انڈیا کیپیبل ہے چائنا کو کنٹین کرنے کا. تو میرا خیال میں لداخ میں جو ہوا, اور پچھلے سال فیب میں جو ٹگ آف وار یا ہمارے ساتھ جو ہوئی, جس میں ہم نے انڈین Su-30 اور ان کا ایک معراج گرایا, جس میں ابھی نندن کو بھی گرفتار کیا, واپس کیا, تو اس سے بڑا کلیئر ہے کہ انڈیا وہ اس کے اندر وہ پوٹینشیل پار نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو انڈیا کی جو 4 ریجمنٹ ہیں وہ بڑا لڑتی تھیں. گورکھا ریجمنٹ ہے, وہ نیپال کے ساتھ تعلقات خراب ہونے کی وجہ سے وہ لڑنے کو اس طرح تیار نہیں ہے.
اس کے علاوہ سکھ ریجمنٹ تھی، وہ آپ سمجھتی ہیں کہ جو ان کے ساتھ آسام کے حوالے سے پنجاب کے کسانوں کے ساتھ ہوتا رہا تو وہ بھی اس طرح سے نہیں ہے. تو لے دے کر ایک مرہٹا رہ جاتی ہے. اور مرہٹا چونکہ یہ خود مودی بھی اسی مرہٹا اس سے ہیں جو علاقہ ہے یا ان کی جو وہ ہے ٹرائب ہے اسی سے بلانگ کرتے ہیں. تو وہ ایک کیا وہ لڑائی کریں گے مثال کے طور پہ پاکستان کے ساتھ، کیا لڑائی کریں گے وہ چائنیز کے ساتھ. تو میرا خیال ہے کہ وہ لڑائی کی تو باتیں نہیں ہو سکتی اس انداز سے. البتہ جو انڈیا کو قائل کرنے کی ضرورت ہے اور اندر انڈیا کے ود ان انڈیا چینج لانے کی ضرورت ہے تھرو ایجوکیشن، propaganda by coming into contact with their sane voices. اور اس میں ایک ملک نہیں کر سکتا چونکہ ایک ملک کے اندر اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ ان کو قائل کر سکیں. خطے کے سارے ممالک انکلوڈنگ دا ریجنل پارٹس لائک رشینس کے بڑے اچھے ان کے ساتھ تعلقات ہیں. آج بھی 60% انڈین جو ڈیفنس جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے رشیا کے اوپر. تو میرا خیال ہے وہ پھر آپ کو ان کے بیہیویئر کو تبدیل ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئے گا. جی سر بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ہمیں وقت کی قلت کا سامنا تھا. سیشن کے حوالے سے مختصراً ہماری جو ہے وہ آپ ہمارے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کریں. جی بہت شکریہ. دیکھیں جی، قائدین ونس قائدین آلویز قائدین کا ہم کہتے ہیں، وہ اس وجہ سے صرف نہیں کہتے کہ جو ایک دفعہ قائدین ہوا تو قائدین کے نام سے پہچان، کیونکہ قائدین ایک برانڈ ہے اور جینیس لوگوں کا برانڈ ہے اور کمپیٹنٹ لوگوں کا برانڈ ہے. اور دنیا میں اور پاکستان کے اندر خصوصی طور پہ اور عمومی طور پہ پوری دنیا میں قائد اعظم یونیورسٹی کو جانا جاتا ہے. آپ کے مجید ہٹس کو جانا جاتا ہے، امریکہ تک میں نے اس کا نام سنا ہے. تو لہٰذا اس حوالے سے جو قائدین ینگ جنریشن کی جو کاوشیں ہیں، جس طرح آپ کی کاوش ہے، وہ قابل تحسین ہے. اور اس طرح سے آپ ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں، قائد اعظم یونیورسٹی کی خدمت کر رہے ہیں. اور میری دعا ہے کہ آپ لوگ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کریں اور اس طرح کے کریٹو کاموں میں اپنا حصہ ڈالتے رہیں. جی بہت شکریہ سر. اگین ہم آپ کو کوئی میگا سیشن ارینج کریں گے، 3-4 لوگوں کو لیں گے اور اچھے سے جو ہے نا ڈسکشن کریں گے، محفل جمے گی. چاہتوں کا یہ سفر کبھی رکنے نہ پائے. ڈو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو اینجل ڈائری چینل اباؤٹ کریئر کاؤنسلنگ. بہت شکریہ سر جی. اللہ حافظ. اللہ کے حوالے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.